बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। कुरान करीम की आयत पर रोज़ गुफ्तगू होती है, सीखते हैं, अपने वतन अज़ीज़ के मुमताज़ उलमा से जोड़ते हैं कुरान करीम की इन आयत को हालात हाज़िरा। अल्लाह हमें कैसा देखना चाहता है, कुरान करीम से क्या नसीहतें आ रही हैं, क्या रोशनी आ रही है, हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा हमारी इल्मी कमी को दूर फरमा देते हैं। अल्लाह ताला हमारे उलमा को सलामत रखे। ख़वातीन व हज़रात, पीर, मंगल, बुध और जमेरात 4 दिन कुरान करीम की आयत पर गुफ्तगू होती है और जुमा और हफ्ता 2 दिन हम आपकी जानिब से आए हुए सवालात अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में पेश करते हैं और उनसे हासिल करते हैं अपने लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में रहनुमाई। आज की जो आयत हैं, इंतहाई अहम आयत, सूरह माइदा आयत 82 और 83, ये 82 और 83 ये आयत ये क्या फरमा रही हैं अहले ईमान से। अल्लाह फरमा रहा है कि तुम अहले ईमान की दुश्मनी में, अदावत में सबसे ज़्यादा सख्त यहूद और मुशरिकीन को पाओगे। यहूद और मुशरिकीन को हम पल्ला करार दे रहा है कुरान करीम। और ईमान लाने वालों से दोस्ती में करीब तर उन लोगों को पाओगे जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं। नसारा कौन, सवाल रखेंगे हम। क्या मसीहियों के ताल्लुक़ से बात हो रही है? नसारा क्या, माजी क्या है? शुरू में ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को नसारा ही कहा जाता रहा, ताई के 44 ईस्वी में जो पॉल के आने के बाद कुछ तब्दीलियाँ आईं और नसारा कहलवाने पर एतराज़ हुआ तो उन्होंने ख़ुद को मसीही कहलवाना शुरू किया। वरना जो शमून कौन? मसीह अलैहिस्सलाम के खलीफा, और उनके तर्ज़ अमल में जो मसीही तालीमात मुकम्मल शामिल रहीं, कोई आलूदगी कहीं शामिल नहीं थी, लेकिन बाद में तब्दीलियाँ आती चली गईं। सवाल हम ये रखेंगे कि ये जो नसारा के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला बात फरमा रहा है कि अहले ईमान के ताल्लुक़ से जो नरम और करीब किन को पाओगे? नसारों को पाओगे। तो आज के जितने मसीही हैं दुनिया में, क्या इस आयत का इतलाक़ उन पर भी हो रहा है? ये भी एक सवाल हम रखेंगे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की खिदमत में। खूबियाँ अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि ये कौन लोग हैं। इनमें क़िस्सेसीन हैं, इनमें रुहबान हैं, अल्लाहु अकबर, तारिकुद दुनिया लोग हैं, अल्लाहु अकबर। ये इनके अंदर कोई गुरूर नफ्स नहीं है। एक सवाल ये भी रखेंगे, रुहबान की बात हो रही है, अल्लाह ताला यहाँ पर उनकी तारीफ़ें बयान कर रहा है, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ला रुहबानियत फ़िल इस्लाम, इस्लाम में रुहबानियत नहीं है। एक सवाल रखकर सीखने की कोशिश करेंगे। अब एक और बात जो ये मसीही और जो नसारा हैं उनकी तारीफ़ में अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि जब वो कुरान करीम को सुनते हैं तो क्या करते हैं? कुरान सुनते हुए उनके दिल नरम हो जाते हैं और उनकी आंखें आंसुओं से लबरेज हो जाती हैं। और क्या फरमा रहे हैं अल्लाह के सामने? वो कहते हैं कि फ़क्तुबना मा शाहिदीन। एक तो ये कि हम ईमान ले आए, और ए अल्लाह तू हमें गवाही देने वालों में लिख ले। किन के ताल्लुक़ से ये बात हो रही है? बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात इस ज़ैल में उठेंगे, वो हम सब सीखेंगे क़िबला अल्लामा सैयद रज़ी जाफ़र साहब से। ख़वातीन व हज़रात, मुमताज़ आलिम दीन, कौन आपसे वाकिफ़ नहीं? इल्म व अदब से अगर किसी को कोई ताल्लुक़ है, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि वो अल्लामा साहब से वाकिफ़ ना हो। क़याम सुबह में तशरीफ़ लाते हैं, हमेशा हम आपसे सीखते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अल्लामा साहब को खुश आमदीद कहते हुए
پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ مائدہ آیات 82 اور 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ صدق اللہ العظیم۔ تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لیجئے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے، قبلہ علامہ رضی جعفر صاحب کی خدمت میں کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت کہاں فرمائی تھی؟ درست جواب مسجد اقصی میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سورہ زمر میں بیان ہوا ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب، پہلا آپشن مر جائیں گے، دوسرا آپشن بے ہوش ہو جائیں گے، تیسرا آپشن پاگل ہو جائیں گے۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009222134527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، یعنی مشرکین اور یہود دونوں کو اللہ ہم پلہ قرار دے رہا ہے مسلمانوں کی دشمنی میں۔ ارشاد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم انیق صاحب، یہ پروگرام بھی بہت ہی رشد و ہدایت کا ایک پیکر بنا کے آپ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اس کے ذریعے سے بندگان خدا تک قرآن کی تعلیمات پہنچتی رہیں، اور ہم سب کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کہ قرآن کے نزول کا مقصد یہی تھا کہ بندگان خدا اس کی آیتوں کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور زمین پر قرآنی تعلیمات کا نمونہ بن کر نظر آئیں۔ ٹھیک۔ یہود مشرکین، ظاہر اگر ہم تاریخ اسلام کو پیش نظر رکھیں
کہ جس وقت سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم اعلان رسالت فرمایا، اس سے پہلے آپ معاشرے کے محبوب ترین انسان تھے، اتنا کہ اگر کوئی شخص گھر سے نکلے اور اس کی سب پہلی نگاہ حضور کے چہرے پڑ جائے، سمجھتا تھا آج کا دن میرا بہت ہی بابرکت گزرے گا۔ جس راستے سے گزرتے تھے لوگ سر تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ دو خاندانوں میں کوئی رنجش ہو، کوئی تنازع پیدا ہو تو ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ ہمارا فیصلہ حضور فرمائے۔ جی ہاں، یہ تو اعلان رسالت سے پہلے کی بات ہے۔ اعلان رسالت کے بعد وہی مکہ ہے، وہی حضور ہیں، اور وہی لوگوں کی عداوتیں ہیں۔ کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی راستے میں کانٹے بچھا رہا ہے، کوئی ناسزا کلمات کہہ رہا ہے۔ تو اگر ہم عہد رسالت کو دیکھتے ہیں یا آج، عداوت میں جی یہود و مشرکین سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ وہ کل کے مشرکین ہوں، مکے والے، جو 13 سال تک پیغمبر کو انتہائی اذیت پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں قتل کا منصوبہ بنا لیا، اور جب مکمل طور پر طے کر لیا کہ آج کی شب ہر قبیلے کا ایک جوان پیغمبر حملہ کرے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، تاکہ بنی ہاشم کسی ایک قبیلے سے بدلہ نہ لے سکے۔ تب اللہ کا حکم آیا کہ میرا حبیب اب مکہ آپ کے رہنے کے قابل نہیں رہا، آپ چھوڑ دیجئے، مدینہ تشریف لے۔ ٹھیک، مدینہ پہنچنے کے بعد بھی ان لوگوں کی شرارت کم نہیں ہوئی، مسلسل جنگیں مسلط کرتے رہے، پیغمبر کو اذیت پہنچاتے رہے، ہر راستہ اختیار کے جس سے پیغمبر کو تکلیف پہنچے۔ تو یہ مشرکین ہیں، مکہ ہیں، جو آخر وقت تک پیغمبر کے دشمن رہے، یہاں تک کہ فتح مکہ نہ ہو گئی اور وہ لوگ سرنڈر ہونے پر مجبور نہ ہو گئے۔ ٹھیک، تو یہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، اب تو یہ ان کا دین بہت پھیل چکا ہے اور ہر طرف ان کی سلطنت قائم ہو چکی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ پہلا نام یہود کا لیا گیا، جی ہاں، مشرک کا نام بعد میں لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ حضور کی عداوت میں اور مسلمانوں سے عداوت میں یہود ان سے بڑے ہوئے تھے۔ ٹھیک، یہی وجہ ہے مشرکین کی عداوت فتح مکہ کے بعد ختم ہو گئی، یعنی بالکل دب گئی، کیونکہ مشرکین ہی ختم ہو گئے سرزمین عرب سے، ٹھیک، جزیرہ نما عرب سے۔ لیکن یہود، ان کی شرارت جاری رہی تاریخ کے ہر دور۔ خیبر میں بدترین شکست ہوئی، اور اس کے بعد جو بچے کچے کہیں دنیا کے چلے گئے، وہ آج تک سازشوں میں مبتلا تھے، اور حضور کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اہل ایمان کے خلاف ان کی سازشیں ہر دور میں جاری رہی۔ آج کے دور کو بھی دیکھتے ہیں تو ہماری عداوت میں پڑوسی ملک اور اسرائیل سب سے زیادہ نمایاں نظر آئیں گے آپ کو۔ جتنے بھی ہمارے وجود کو ختم کرنے کے لیے جو دونوں مل کے کوششیں کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اس مملکت کو محفوظ رکھا۔ نہ ڈرائیور کی خوبی، نہ انجن کا کمال، خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے۔ تو یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ اس نے اس مملکت کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ ورنہ یہ دو طاقتیں، ہمارا پڑوسی ملک جو مشرکین کا مرکز ہے، اور اسرائیل جو یہودیوں کا مرکز ہے، یہ دونوں ہر قسم کی سازش کرتے رہتے ہیں ٹھیک، ہمارے وجود کو ختم کرنے کے لیے۔ اور 73 سال کی تاریخ میں نہ جانے کتنے ایسے مواقع آئے ہیں کہ جہاں پر انہوں نے ہمارے وجود کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک، اس کے برعکس آپ دیکھیں، جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا اور نئے مسلمان ہونے والوں کے لیے اس دین پر باقی رہنا انتہائی دشوار ہونے لگا، ٹھیک، معیشت روک دی گئی، گھر بار تباہ کر دیا گیا، ان کو ہر وقت قتل و غارت کا اندیشہ، تو سرکار دو عالم نے صلی اللہ 82 صلی اللہ علیہ وسلم 83 افراد پر مشتمل ایک قافلہ حبش روانہ کر، جی ہاں، نجاشی کے پاس، نجاشی کے پاس۔ اب یہی سمجھا سکتے ہیں، ایک طرف مدینہ کے یہود ہیں جو ہر قسم کی سازش کر رہے ہیں پیغمبر کو اذیت پہنچانے کے لیے، پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے، پیغمبر کے ماننے والوں کو ختم کرنے کے لیے۔ ٹھیک، دوسری طرف نجاشی مسیحی ہے، نصرانی جو بھی آپ کہیں، اور پیغمبر نے محسوس کیا کہ نہیں، اس وقت ان نئے مسلمانوں کو جو تحفظ دے گا وہ نجاشی دے گا۔ بصیرت ہے پیغمبر کی۔ آپ نے 83 افراد کا قافلہ مرتب کیا، بحری جہاز سے ان کو روانہ کر دیا۔ مشرکین مکہ کو یہ بھی گوارا نہ تھا کہ یہ مسلمان کہیں اور جا کے سکون سے رہیں۔ ان بدبخت لوگوں نے منصوبہ بنایا
بہت سے تحفے دے کر اور اپنے نمائندوں کو نجاشی کے پاس بھیجا کہ تحفے لیجئے، دیکھیے ہمارے یہاں کچھ لوگ آپ کے یہاں بھاگ کے آ گئے ہیں، خواہ مخواہ آ گئے ہیں، ان کو واپس بھیج دی۔ جو لوگ پہنچے تو اس نے بلایا ان کو، مسلمانوں کو بلایا۔ مسلمانوں کی نمائندگی اس وقت سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم کے اتزاد بھائی جناب جعفر تیار کر رہے تھے۔ جی کیا بصیرت تھی جناب جعفر تیار کی؟ اس نے بلایا نجاشی نے، جناب یہ مکے سے کچھ لوگ آئے ہیں، آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں بھائی ان کو واپس کر دیجیے۔ تو جناب جعفر تیار نے ان نمائندوں کو مخاطب نہیں کیا، خود نجاشی کو مخاطب کیا کہ بادشاہ سلامت ذرا ان سے پوچھیے کیا ہم ان کے غلام ہیں کہ ہم بھاگ کے آئے ہیں تو یہ ہمیں پیچھا کرنے آئے؟ کہا نہیں، غلام نہیں ہیں، آزاد لوگ ہیں۔ کیا ہم نے ان میں سے کسی کو قتل کیا ہے جس کا انتقام لینے کے لیے اگڑا ہے؟ نہیں، کسی کو قتل نہیں کیا۔ کیا ہم نے ان کا کوئی جرم کیا ہے جس کے سزا دینے کے لیے ہمارے پاس آئے؟ جی نہیں، کوئی جرم نہیں کیا۔ ہم اس لیے آئے کہ یہ ہمیں اللہ نے ایک نیا دین دیا، ایک ہمارے درمیان پیغمبر بھیجا جو ہمیں نیکی کی ہدایت کرتا ہے، صلی اللہ اچھائیوں کی طرف رغب کرتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ ہم قتل و غارت میں تھے، وہ ہمارے قتل و غارت کو روکتا ہے۔ ہم انتہائی لغو زندگی گزار رہے تھے، وہ نیک اور پاسائی کی زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ چونکہ ہم نے اپنا نیا دین قبول کیا ہے اس لیے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے، ہم ان سے جان بچا کے آپ کے پاس آ گئے، اب یہ لوگ ہمارے پیچھے آ گئے۔ نجاشی نے اس کو پوچھا، اچھا آپ کے کوئی نبی مبعوث ہیں؟ ہاں ہمارے نبی مبعوث ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان پر کوئی کلام نازل ہوا ہے؟ ہاں کلام نازل ہوا ہے، قرآن نازل ہوا ہے، کچھ اس میں سے سنائیں گے؟ اب یہاں سفیر کی بصیرت، سبحان اللہ، سبحان اسلام کا اللہ، پہلا سفیر بنایا گیا، اس کی بصیرت۔ سبحان اللہ، انہوں نے تلاوت شروع کی جناب مریم کے سورے کی، سبحان اللہ۔ سورہ مریم کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ نجاشی متاثر ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور جب وہ اس منزل تک پہنچا کہ حزی الیک جذع النخلہ، ہے مریم جس درخت کے نیچے بیٹھی ہیں اس کو ہلائیے اور اس میں سے پھل گریں گے، نوش فرمائیے۔ تو اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، اس نے کہا کہ خدا کی قسم جو کچھ بیان کیا گیا اس تنکے سے زیادہ نہیں ہے۔ تو چونکہ ایک طرف مشرکین کا وہ سلوک اور بعد کی زندگی میں یہود کا وہ سلوک، اس کے مقابل میں نجاشی کا یہ سلوک جی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ مشرکین اور یہود شروع سے ہی ہمارے بدترین دشمن رہے ہیں، اور عیسائی مسیحی حضرات جن کو نصارہ کہا گیا ہے، جیسا کہ آپ نے بہت اچھی تصریح بھی فرمائی کہ سن 44 عیسوی تک یہ لوگ نصارہ ہی کہے جاتے تھے۔ جناب عیسیٰ نے بھی جب سورہ صف میں پوچھا من انصاری اللہ، اللہ، کون ہے اللہ کی طرف چلنے میں میرا مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے ناصر، اللہ کی نصرت کرنے والے، یعنی اللہ کی نصرت کرنے والے کا مطلب دین کی نصرت کرنے والے۔ جی تو یہ نصارہ کی لفظ وہاں سے آئی تھی، یہ ناصر ہیں۔ اس کے بعد تو جو صفتیں ہیں بڑی خوبصورت ہیں۔ قسیسین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی باتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی داستان حق کو بیان کرتے ہیں۔ والرہبان، رہب کے معنی عربی میں خوف کے ہیں، یہ لوگ خوف خدا رکھنے والے افراد ہیں۔ تو تعریف قرآن نے ان لوگوں کی ہے جو خوف خدا رکھنے والے ہیں۔ رہبانیت کا تذکرہ ایک سورہ میں موجود ہے، وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کو ان لوگوں نے خود ایجاد کیا ہے، اللہ نے ان کا حکم نہیں دیا تھا۔ راہب ہونا اور ہے، وہ رہبانیت اور ہے۔ ٹھیک راہب کا مطلب خوف خدا رکھنے والا، ٹھیک رہبانیت یعنی ترک دنیا کرنے والا۔ جس چیز کو قرآن نے منع کیا ہے وہ رہبانیت ہے، ترک دنیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک مسئلے میں مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤں کہ جناب مجھے 600 تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے اور 800 تسبیح درود کی پڑھنی ہے اور 18 پارے قرآن مجید کے پڑھنے، میں تو دنیا کو کا کام نہیں کر سکتا ہوں، یہ حرام ہے۔ جو چیز حرام قرار دی گئی ہے وہ یہی کہ انسان دنیا کے فرائض کو ترک کرے، کسی گوشے میں جا کر بیٹھ جائے، ہو حق اللہ 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 اللہ، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کو جو چیز پسند ہے وہ اس کے محبوب نے کر کے دکھا دی، اس کے محبوب نے کر کے دکھا دیا کہ میں عبادت بھی کرتا ہوں، گھر والوں سے تعلق بھی رکھتا ہوں، بازار کے کام بھی کرتا ہوں، دشمنوں سے معاملات بھی کرتا ہوں، وفود سے بھی ملتا ہوں، تجارت بھی کرتا ہوں۔ ٹھیک
پوری زندگی ٹھیک. لقد کان لکم فی رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کسی راہب کی زندگی جو ایک گوشے میں جا کے جی، تاریک دنیا ہو جائے وہ ہمارے نمونہ نہیں بن سکتی. ہاں رہبت اللہ سے خوف رکھنا یہ ایک عمدہ صفت ہے. ٹھیک. انسان ہر معاملے میں خوف خدا کو پیش نظر رکھے. کسی سے بات کر رہا ہوں خوف خدا کو پیش نظر رکھے, کوئی کام کرے خوف خدا کو پیش نظر رکھے, ڈاکٹر ہے مریض کی نبض پر ہاتھ رکھے خوف خدا کو پیش نظر رکھے, تاجر ہے کاروبار کر رہا ہے خوف خدا کو پیش نظر رکھے. خوف خدا اہم چیز ہے, رہبانیت بنا ہے. ٹھیک. خوف خدا ہونے کی بنا پر انسان ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا. اس لیے تمام انبیاء نے انسانوں کو حکم دیا کہ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو, دل میں خوف رکھو. تو خوف خدا ایک طاقت ہے انسان کے لیے. انبیاء کے یہاں کیا طاقت تھی؟ خوف خدا کی طاقت تھی. جناب نوح علیہ السلام کا تذکرہ سورہ یونس سے ملتا ہے کہ جب قوم کے لوگ سب مل کے آئے کہ نوح آپ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں, ہمارے بھوتوں کو برا مت کہیں, آپ جو تبلیغ دین کر رہے ہیں اس کو روک دیں ورنہ ہم سب آپ کو سنسار کر دیں گے. سنسار کا مطلب کسی شخص کو کھڑا کر کے اتنے پتھر مارنا کہ مر جائے, ہم آپ کو سنسار کریں گے. وہاں پر جناب نوح کا جواب ہے سورہ یونس میں, اے میری قوم کے لوگوں تم اپنے سارے اسلحے جمع کر لو, اچھی طرح غور کر لو اور پھر سب میں اس کے پر ہمراہ آور ہو جائے. یہ طاقت کہاں سے آئی؟ یہ طاقت خوف خدا کی طاقت ہے. یہ جناب یوسف کے واقعے میں پڑھتے ہیں کہ جب زلیخا نے گھر میں ان کو محصور کر دیا, ہر طرف سے دروازے بند کرا دیے اور کہا کہ بس اس کام کے لیے آمادہ ہو جائیے. تو جناب یوسف نے اب کیا کروں بھائی, دروازے تو بند ہیں. تو نے پوری طاقت سے چھلانگ لگا دی دروازے پر, وہ دروازہ ٹوٹا, اگلا دروازے پھر چھلانگ لگائی, پھر ٹوٹا. اس سے 7 دروازے ٹوٹتے چلے گئے اور وہ باہر نکل آئے تاکہ گناہ سے بچ سکیں. یہ طاقت کہاں سے آئی تھی؟ خوف خدا کی طاقت. سبحان اللہ. تو رہبت یعنی خوف خدا ایک انتہائی اعلیٰ صفت ہے جسے اللہ نے ہر نبی کو عطا کیا. اسی قوت کے ذریعے یہ لوگ اپنے زمانے کے ظالموں اور جابروں سے ٹکراتے رہے. ٹھیک. لیکن رہبانیت منع ہے کہ انسان فرائض دنیا کو نظر انداز کرے اور ایک گوشے میں جا کر اللہ اللہ کرتا رہے. یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. اللہ کو وہی پسند ہے جو اس نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا. تو تاریخ انسانی ظاہر ہے کہ حضور کے بعثت سے لے کے ہم آج تک اگر دیکھیں تو ہر دور میں ہماری دشمنی میں مشرکین اور یہود زیادہ پیش رہے ہیں. ٹھیک ہے. نصارہ کم پیش رہے ہیں, اور ان کی عداوت اگر رہی ہے تو دلوں میں رہی ہے, لیکن ہمارے ساتھ ان کا سلوک ویسا نہیں رہا جیسا مشرکین اور یہود کا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلیئر یہ بات ہو گئی, اور آپ نے یہ بھی بات فرما دی, وضاحت کر دی کہ یہ جو مسیحی ہیں یا نصارہ ہیں کبھی ان سے جنگ نہیں ہوئی, یہود کے ساتھ جنگ ہوئی. اچھا, اس سے پہلے کہ میں سوالات کچھ اور رکھوں آپ کی خدمت پہ, ایک سوال ابھی ذہن میں یہ اٹھ رہا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. مخاطبت کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ یہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کر لیں. یہود اور نصارہ دونوں برابر. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہی آج بھی نظر آ رہا ہے, نظر یہ آ رہا ہے نا. لیکن اس گفتگو میں جو آج یہ آ رہی, جو گفتگو ہم ان آیات کے حوالے سے کر رہے ہیں, اس میں نرمی مسیحیوں کے تعلق سے پائی جاتی ہے یہود اور مشرکین کے حوالے سے, یا اس کے موازنہ اگر کیا جائے تو قرآن کریم کی آیات کے اندر یہود اور نصارہ کو تو ایک ساتھ رکھا گیا ہے. یہود و نصارہ کو اس لحاظ سے ساتھ رکھا گیا ہے کہ اسلام کی مخالفت میں یہ ہمیشہ ہم سے دور رہیں گے, لیکن کس کی عداوت کم ہے کس کی زیادہ. اس کی ایک مثال اور میں آپ کے خدمت میں عرض کروں. بخاری میں باب ہے حضرت عیسیٰ کے نزول کا. جی ہاں. تشریف لائیں گے اور بیت المقدس میں دجال سے جنگ ہوگی. اسی تشریح تفاصیل کے اندر ایک بات ہے کہ جب جناب عیسیٰ تشریف لائیں گے اور امام مہدی بھی تشریف لائیں گے, دجال سے جنگ ہوگی, یہودیوں سے جنگ ہوئی بیت القدس میں. دجال کے قتل ہونے کے بعد یہودی طاقت ٹوٹ جائے گی. تو وہاں پر یہ بات ہم نے تفاصیل میں پڑھی کہ یہودی جو شکست کھائیں گے وہ تلوار کے زور سے جنگ کر کے شکست کھا کے,
ٹھیک. لیکن جب یہ شکست کھا جائیں گے تو ویٹیکن میں، روم کے اندر عیسائیوں کا بہت بڑا اجتماع ہوگا، اور وہاں پر وہ لوگ کہیں گے اچھا یہ حضرت عیسیٰ تشریف لائے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہود جو ہیں وہ جنگ کر کے شکست کھا گئے، ٹھیک. تو ہمیں جنگ نہیں کرنی ہے، ہم تو عیسیٰ کو فالو کریں. ٹھیک. تو دنیا کے اختتام سے پہلے بھی یہی ہونے والا ہے کہ یہودیوں سے جنگ ہوگی، اس کے بعد وہ پیچھا چھوڑیں گے ہمارا، ٹھیک. اور عیسائی جو ہیں وہ خود سرنڈر ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ کی بنا پر اسلام کی طاقت کے سامنے. ٹھیک. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ یہود و نصارہ ابھی بھی عالم اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہوتی ہیں ان میں سب ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، اور پیغمبر نے فرمایا ہے الکفر ملت واحدہ، جی ہاں. سارے کفر ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف کبھی کوئی بات ہوگی تو چاہے یہودی ہوں چاہے مشرکین ہوں، ایک ساتھ نظر آئیں گے. اس لیے الکفر ملت واحدہ، سب ایک ملت ہے. افسوس یہ ہے کہ وہ ایک ہو جاتے ہیں، ہم ایک نہیں ہوتے. ٹھیک. کاش ہم بھی ایک ہو جاتے، 56-57 ممالک ایک ہو جاتے تو اپنے بہت سے مسائل کو خود حل کر سکتے تھے اگر اپنے اندر طاقت پیدا کر لیتے. غور کیجئے گا، عالم اسلام کے پاس انفرادی طاقت کی کمی نہیں ہے، افرادی قوت بھی ہے، وسائل کی کمی بھی نہیں ہے، ان کے پاس مال و دولت بہت ہے. بہت سے مسلم ممالک دنیا کے انتہائی دولت مند ممالک میں شمار کیے جاتے ہیں. تو مالی پوزیشن بھی بہت اچھی ہے، افرادی قوت بھی بہت اچھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ذہنی طور پر کمزور ہوں، نہیں، ذہنی طور پر بھی بہت اچھے ہیں یہ اگر سیکھنا چاہیں. مگر بات کیا ہے، یہ تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. قرآن نے کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دیکھو اللہ کی رسی کے ساتھ مضبوطی سے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، ٹکڑوں میں مت بٹو. ٹھیک. اس کے بعد ایک اور جگہ اسی سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے، دیکھو اگر ٹکڑوں میں بٹ گئے تو تمہاری قوت ختم ہو جائے گی، جی ہاں. تمہارا جو بھرم ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وہ ہوا اکھڑ جائے گی. وہ صحیح لفظ آپ نے استعمال کیا. تو یہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنی حیثیت کو بھلا دیا، جس کی بنا پر دشمن ہم پر زیادہ سے زیادہ قوی ہوتا چلا گیا. ٹھیک ہے، یہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں. لیکن علامہ صاحب یہ آپ بات فرمائیے جو میں نے سوال رکھا تھا جی. نصارہ کے حوالے سے، پھر مسیحیوں کے حوالے سے، ان آیات کے حوالے سے جو گفتگو آپ نے فرمائی ہے اس کی روشنی میں جو آج کے مسیحی ہیں ان پر بھی اس آیت کا اطلاق ہو رہا ہے؟ ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ دیکھیں اس میں ایک لفظ ہے ہم یستکبرون، جی. ان میں تکبر ہے. اگر آپ یورپ کے کسی مسیحی سے ملے، امریکہ کسی یہودی سے ملے، مزاج میں واضح فرق نظر آئے گا، واضح فرق نظر آئے گا. مسیحیوں میں ایک انکسار نظر آئے گا، یہودیوں میں ایک تکبر نظر آئے گا. ٹھیک ہے، ہماری مخالفت میں ایک ہو جاتے ہیں اور سب مل کے ایک ہو جاتے ہیں، جتنے مشرکین ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، سب یہ مسلمانوں کی دشمنی میں ایک ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بات جو قرآن نے کہی تھی ہم یستکبرون، تکبر ہے اندر، یہ تکبر جتنا یہود میں ہے اتنا نصارہ میں نہیں. اور اسی لیے ہم ہسٹری میں جب دیکھتے ہیں ہمیں سینکڑوں نہیں ہزاروں ہی نصارہ ملیں گے جو اسلام لائے. ٹھیک ہے، یہودی بھی لائے. یہودیوں میں شاید گنتی کے افراد ہوں گے جو اسلام لائے ہوں، چونکہ ان کے اندر جو ایک خاص رنجش ہے، ایک خاص تعصب ہے، حسد ہے، وہ انتہا کو ہے. ٹھیک. اور یہ جو مسیحی قوم ہے وہ اتنی متاثر نہیں ہمارے بارے میں جتنی یہود متاثر ہیں. اس سے آج کی بھی دنیا میں ہم یہ فرق واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ ہم مغربی دنیا میں جاتے ہیں، کسی مسیحی ملتے ہیں اس کے اندر ایک نرم مزاجی نظر آتی ہے، ایک یہودی سے ملتے ہیں ایک تکبر اس کے اندر نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے آج کے دور میں بھی یہی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک سوال ذہن میں اٹھ رہا ہے لیکن بعد میں رکھوں گا کہ مسلمانوں کا اور مسیحیوں کا آپس میں کیا تعلق ہونا چاہیے، ان کے روابط کیسے ہونے چاہیے. اور دنیا میں محسوس یہ ہوتا ہے جیسے آپ نے بات فرمائی کہ سیاسی طور پر اور جو پاور کے لیے جو جنگ ہوتی ہے اس میں یہود اور نصارہ ایک نظر آتے ہیں، حالانکہ قلبی طور پر جیسا کہ آپ نے بات فرمائی کہ مسلمانوں اور مسیحیوں میں قربت پائی جاتی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اور مسیحی قریب ہوتے، لیکن اس پہ آگے بات، پہلے آیت ہم مکمل کر لیتے ہیں. یہ اچھا، ان کے اندر قصیصین ہیں،
ان میں رہبان وغیرہ وغیرہ، ان میں غرور نفس نہیں ہوتا، یہ تکبر سے دور ہیں۔ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے اور تو ہمارا نام گواہوں میں لکھ لے۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ نجاشی کا آپ نے ذکر کیا، ان کے سامنے جب قرآن کریم پڑھا گیا تو ان کی بھی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، جب بلکہ دربار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے یعنی مسیحی علماء، ان کی بھی آنکھیں تر ہو گئیں آنسوؤں سے۔ اللہ اکبر۔ تو اب یعنی قرآن کریم کی جب آیات ہم آج کے مسیحیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ان کا رویہ وہ نہیں ہوتا جو اس زمانے کے نصارہ کا تھا بالعموم۔ ہاں، ایسا نہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ مسیحی بھی اسلام قبول کر رہے ہیں، دائرہ اسلام میں آ رہے ہیں، بلکہ وہ ریورٹ ہو رہے ہیں۔ ارشاد فرمائیے اس حوالے سے کہ آج کے مسیحیوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے قرآن پیش کرنے کا؟ میں سمجھتا ہوں اگر اسلامی اسکالرس، علماء جو جدید اور قدیم دونوں تعلیم سے باخبر ہوں، مسیحیوں پر ورک کریں تو بہت زیادہ امکان ہے کہ ہم ان کو قریب لا سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ جبکہ یہودیوں پر کام کرنے سے وہ نتائج نہیں سامنے آئیں گے جو مسیح میں کام کرنے سے آئیں گے۔ ٹھیک۔ چنانچہ ہم ہسٹری میں بھی دیکھتے ہیں، ایسے مورخین کو دیکھتے ہیں جن کو ہم مستشرقین کہتے ہیں، جن نے اسلام کی تاریخ کو پڑھا، اس پر لکھا اور غیر متعصب انداز سے اسلام کی تاریخ کو انہوں نے پیش کیا۔ ضرورت کیا ہے؟ ہم لوگ پہلے اپنے مذہب کو اچھی طرح خود پڑھیں، پھر مسیحی مذہب کو پڑھیں، ان کی زبان سیکھیں، ان کے سامنے جا کر اسلام کی اعلیٰ تعلیم، اخلاقی تعلیمات کو پیش کریں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ہمارا دین یہ کہتا ہے تم سے۔ پھر مجھے امید ہے کہ اگر ہم اس روش کو اپنائیں گے تو دین خدا کو پھیلانے میں ہمیں بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا، ٹھیک۔ بجائے اس سے کہ ہم آپس میں دست و غریبہ رہیں، بلکہ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ جو یہاں سے وفود مغربی دنیا میں جاتے ہیں اور جو خاص طور سے اسکالر بھیجے جاتے ہیں، وہ جا کر اسلام کے پیغام کو عہد جدید کی زبان میں پیش کریں۔ عہد جدید کی زبان میں اگر پیش کریں گے تو یقینی طور پر اس کا اثر بہت اچھا ہوگا۔ اور یہ مسیحی دنیا، اگر ہم آج سے 40-50 برس پہلے کے حالات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ہم لوگوں کو انتہائی احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ٹھیک۔ یورپ میں بھی میں نے یہ بات محسوس کی، امریکہ میں بھی محسوس کی کہ یہودی ہماری طرف دیکھنا پسند نہیں کرتا، مسیحی ہم سے ملنا پسند کرتا ہے۔ ٹھیک۔ کسی جہاز میں بیٹھا ہوں، اگر میرے برابر مسیحی بیٹھا ہے یا ہمارے برابر یہودی بیٹھا ہے، مسیحی بیٹھا ہوگا، کچھ دیر کے بعد ہم سے مخاطب ہوگا، کچھ بات چیت کرے گا، کہاں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، کیا ہے۔ اگر یہودی بیٹھا ہے ہمیشہ اس کا رخ دوسری طرف رہے گا۔ یہ عداوت ان کے دل میں ہے ہمیشہ سے، بلکہ تکبر، جس کو آپ نے اسی لیے قرآن نے کہا ہم یستکبرون، تکبر کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو اس تکبر سے پاک ہونے بنا پر مسیحی اس قابل ہیں کہ ہم ان کے اندر تبلیغ کریں تو اس کا اچھا اثر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ یہودیوں پر اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا مسیحی بیڑیوں پر۔ سبحان اللہ۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار جو ہوگا وہ یہ کہ ہم اسلام کی تعلیمات کا ڈیپ مطالعہ کریں۔ ٹھیک ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی، قرآن کی، سوری آپ کی بات کٹ رہی ہے لیکن اس کو آپ ذرا ہم آپ کی بات کٹ بھی رہی ہے اور بڑھ بھی رہی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے آپ نے بات فرمائی، علماء خاص طور پر اسکالرز جو مسیحیت کا بھی مطالعہ کریں اور وہ متی، مرقس، لوقا، یوحنا، کم از کم یہ 4 اناجیل کا مطالعہ کر کے اپنے اندر اتار کر معلوم ہو کہ مسیحیت کے عقائد کیا ہیں اور کہاں کہاں ہم میں اشتراک ہو سکتا ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، قرآن کریم فرما رہا ہے۔ تو پہلا کام علامہ صاحب کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ قرآن کریم ترجمہ کر کے ان تک پیش کر دیا جائے؟ بہترین ہے، سب سے اہم کام ہو جائے گا کہ ہم اس کا ترجمہ کر کے ان تک پہنچائیں، اور خاص طور سے قرآن کی وہ آیتیں جو ہماری اخلاقی، سماجی، معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں ان کو زیادہ انلاٹ کر کے سامنے۔ اخلاقی، سماجی، سیاسی تمام پہلو بہترین،
لیکن پہلے قرآن کریم کے ترجمے کے ذریعے ان تک یہ بات پہنچا دی جائے یا ان تک یہ باور کرا دیا جائے کہ مریم علیہ السلام کا وہ تقدس تمہارے یہاں نہیں ہے جتنا ہمارے یہاں ہے. مسیح علیہ السلام کو ہم کہاں رکھتے ہیں؟ ہمارے دلوں میں مقیم ہے. مسیح علیہ السلام کو مانے بغیر تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. انجیل کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. مصدقا لما بین یدیہ کی بات انہیں بتائی جائے. تو جو مشترکات ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن نہیں ہو پاتی، ڈائیلاگ نہیں ہو پاتا، تعصب اپنی جڑیں مضبوط کر لیتا ہے. ایسے میں قرآن کریم، پہلا کام قرآن کریم کا ترجمہ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسیح موجود ہیں ان تک پہنچایا. انگریزی میں تو ہے ہی ہے، اور دنیا میں جہاں جہاں ان کی مقامی زبان ہے ان تک پہنچا دیے جائے. تو ہمارے وہ اسکالرز، اب آؤ، اب ہم بات کرتے ہیں. کوئی سوال، کوئی کنفیوژن تمہارے اندر دین کے حوالے سے؟ سورہ صف میں بتایا گیا ہے کہ مبشر رسول کون ہے؟ ان اسمہ احمد، جو مسیح علیہ السلام، جو آپ کا نام احمد بیان کر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، اپنی ماں کا خواب ہوں، اور مسیح علیہ السلام کی بشارت ہوں. تو ہمارے رسول آپ کے رسول کی بشارت ہیں، تو قریب آنے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے. ارشاد. جی ہاں، یہ بات آپ نے بڑی عمدہ اور سلجھی بھی کہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر ہماری حکومتیں توجہ دیں کہ وہ قرآن کے ترجمے کو تمام زبانوں میں جو دنیا بولی جاتی ہیں، ڈچ ہے، فرینچ ہے، سواحلی زبانیں ہیں، مغربی ممالک میں جو مختلف ممالک ہیں ان کی زبانیں، اسپینش ہے، بہت بڑی زبان ہے. ہر زبان میں اس کو جتنا ہو سکے پھیلائیں اور پہنچائیں، اور پھر ہمارے اسکالروں سے بات کریں. چونکہ یہ جو جناب مریم کی ذات ہے، اس پر ہم ان کو بہت قریب لا سکتے ہیں. اس لیے کہ یہود جناب مریم کو بہت بڑا بڑا کہتے ہیں، لیکن ہم ان کا انتہائی احترام کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم ان کا احترام شاید ان سے زیادہ کرتے ہیں. تو اس طرح ہم جناب عیسیٰ کے سلسلے میں ہم جیسے وسعت نظر رکھتے ہیں کہ جناب ان کو ایک ایسا نبی مانتے ہیں جو معجزات دکھاتا تھا، مٹی سے پیکر بناتا تھا، پھونک دیتا تھا، پرندہ بن جاتا تھا. یہ باتیں ان کے سامنے اگر ہم کریں، اس طریقے سے کریں، ان کے عقائد کو پڑھنے کے بعد ان کو یہ سمجھائیں کہ دیکھیں انجیل میں یہ بات جو کہی گئی تھی، قرآن اس کی تائید کر رہا ہے. آپ کے نبی نے، عیسیٰ نے جو یہ باتیں کہی تھی، قرآن کی تائید کر رہا ہے. تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے اپنے مذہب کی خدمت کر سکیں گے، دین اسلام کا پیغام کو پہنچا سکیں گے. یہ توقع ہمیں مسیحیوں سے زیادہ ہے، یہودیوں سے زیادہ. جی بالکل ٹھیک ہے یہ بات. اچھا، اب یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام جیسے آپ نے بات فرمائی کہ حکومتیں کریں، اس سے پہلے آپ نے بات فرمائی تھی کہ یہ اسکالرز کریں. وہ دونوں مذاہب کو نہیں، اور دونوں ادیان کو، اگر ہم ظاہر مسیحیت بہرحال ایک دین ہے، اور ہم تو ان الدین عند اللہ الاسلام کہتے ہیں یقیناً، لیکن یہ کہ دونوں ادیان کا مطالعہ کر کے گفتگو کا آغاز ہو. یہ گفتگو کس لیول پہ ہوگی؟ کیا یہ حکومتی سطح پہ ہونی چاہیے یا علماء کی سطح پہ ہونی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ علماء کے سطح پر پہلے ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے علماء ان کے علماء سے مل کر ان پر واضح کریں کہ دیکھیے ہم میں آپ نے بہت دوری نہیں ہے. انجیل نے یہ کہا تھا، قرآن نے یہ کہا ہے، جناب عیسیٰ نے یہ کہا تھا، ہمارے رسول نے یہ کہا ہے. اسی جیسے کہ قرآن کا آپ نے آیت پڑھی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا. ہمارے درمیان کیا کیا مشترک باتیں، جتنی مشترک باتیں ہم ان میں ساتھ ہو جائیں، ساتھ ہو جائیں، پھر مزید قربت پیدا ہوگی. تو علماء اگر یہ کام شروع کریں، اور پھر حکومتوں کی پشت پناہی بھی ہو. حکومت کے اپنے مسائل دوسرے ہوتے ہیں، ان کی ترجیحات دوسری ہوتی ہیں. علماء کی ترجیحات دین کی تبلیغ ہونی چاہیے. اس لیے وہ پہلے ان کے بھی کتابوں کو مطالعہ کریں، اپنی کتاب کو مطالعہ کریں، جناب عیسیٰ کی تعلیمات کو پیش نظر رکھیں، حضور کی تعلیمات کو پیش نظر رکھیں، پھر ان سے بات کریں کہ دیکھیں بھائی ہم ان باتوں میں ایک ساتھ ہیں، دلی میں بھی ساتھ ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاکہ جب ان کے سامنے اس مطالعے کے بعد، اس گفتگو کے بعد قرآنی آیات تلاوت کی جائیں، تو ان کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے لبریز ہو جائیں، اور وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لائے، اور اے اللہ تو ہمیں شاہدوں میں، گواہوں میں لکھ لے. اللہ اکبر. تو ذمہ داری یہ من حصل مجموع پوری امت کی ہے
یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ پر نازل ہوا اس کا ابلاغ کر دیجئے، پہنچا دیجئے۔ بالکل۔ فی الحال تو ہم اس آیت کے ذیل میں بات کر رہے ہیں۔ تو علماء کے درمیان آپ نے فرمایا گفتگو ہونی چاہیے، مسلمان علماء اور مسیحی علماء کے بارے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب دنیا بھر میں مسلمان ریاستوں کے سفارت خانے ان کی مقامی زبانوں میں تراجم کر کے قرآن کریم کو بھجوا رہے ہیں، بہت اچھا رہے گا۔ تو کیا رسپانس آئے گا؟ اب میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، دنیا بھر میں آپ جاتے ہیں، آپ یہ فرمائیے کہ پوری دنیا میں کہیں اس انداز سے کوئی کام ہو رہا ہے؟ مشکل ہے، نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا۔ نظر نہیں آ رہا۔ جبکہ کرنا یہی چاہیے۔ سرکار نے جتنے سربراہان ممالک تھے سب کو خطوط بھیجے ہیں۔ جی، مقوقس کو بھجوایا جا رہا ہے، ہرقل کو بھجوایا جا رہا ہے۔ تو وہی کام ہر حکمراں کرنا چاہیے۔ سلام علی من اتبع الہدا۔ تو یہ جو سرکار نے عمل انجام دیا یہ ایک نمونہ ہے ہر مسلم حکمراں کے لیے، کہ جس طرح سرکار نے اپنی تحریر کے ذریعے سے ان تک حق کا پیغام بھیجا، ہمارے حکمرانوں کے پر فرض ہے کہ تحریری طور پر ان سفارت خانوں کے ذریعے سے اس پیغام کو بھیجیں تاکہ جو دین سے قریب آ سکتے ہیں قریب ہو جائیں، ورنہ کم از کم ان کی عداوت دب جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو دل میں ایک رنجشیں ہیں وہ ختم ہو گئی۔ مکالمہ ہو رہا ہے، ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اور جسے کہتے ہیں پرامن بقائے باہمی، کہیں اس تک تو یعنی وہاں تک تو بات پہنچ جائے۔ ایک اور کام اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے، علامہ صاحب آپ فرمائیے، آپ کیا اس طرح دیکھتے ہیں کہ اس سے جب تبلیغ کا عمل شروع ہو جائے گا تو پھر تکفیر کا عمل رک جائے گا؟ یقینی بات ہے، یہ جو تکفیر ہو رہی ہے نا مقامی سطح پر، یہ رک جائے گی، یہ رک جائے گی۔ یہ رک جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ تبلیغ ہے، تکفیر نہیں ہے۔ وسلم، تبلیغ ہے، تکفیر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو مسلمان کرنے آئے تھے، اسلام سے نکالنے نہیں آئے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑے درد کی بات ہے، بڑے درد کی بات ہے نہیں صاحب۔ تکفیریوں کا گروہ عجیب و غریب گروہ ہے۔ ان کا مشن ہونا چاہیے تھا بھائی جو لوگ دور ہیں ان کو قریب لاؤ، نہیں کہ جو قریب ہیں ان کو دور کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، آخری لمحات ہیں پروگرام کے، علامہ صاحب فرمائیے کہ ایک عام آدمی کی سطح پر کیا کام کرنے چاہیے، یعنی سمپل الفاظ میں کہ یہ جو دونوں آیتیں آج گفتگو میں آئیں، ہم نے آپ سے سیکھا، ایک عام آدمی پر کیا ذمہ داریاں نافذ کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اوپر تک کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے، ٹو ڈوز کرنے کے کام ارشاد۔ عوام کے لیے بھی ایک بات ہے، کہیں پر بھی اگر کوئی مسلمان پڑوس میں اس کی کوئی اہل کتاب میں سے ہے، اپنا طرز عمل اتنا اچھا بنائے کہ وہ خود بخود متاثر ہو۔ اور اس وقت مغربی دنیا کے ہر ملک میں مسلمان کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ ہر مسلمان اپنے آپ کو اسلام کا سفیر سمجھے اور اتنی شائستگی رکھنے اپنے عمل میں، کردار میں، سیرت میں، الفاظ میں، لین دین میں، معاملات میں ایسی شفافیت رکھے کہ اس کا پڑوسی متاثر ہو کہ ارے اتنا اچھا ہے۔ مثلا کرسمس کا موقع آیا، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پڑوس مسیحی رہتا ہے، کیوں نہ ہم ایک کیک بھیجے اس بھائی تمہارے کرسمس کا موقع ہے، تم کو مبارک ہو۔ ٹھیک ہے۔ گھر سے نکلیں سلام دعا کریں، کبھی کبھی اس سے بات چیت کریں، کبھی کبھی اس کو سمجھائیں۔ تو یہ چونکہ اب اس وقت مسلمان دنیا کے تقریباً ہر ملک کے اندر جا کے آباد ہو چکے ہیں، اور ان کے پڑوس میں کہیں یہودی ہوگا، کہیں مسلمان، کہیں مسیحی ہوگا، کہیں کسی اور مذہب کو ماننے والا ہوگا۔ اگر یہ اپنے عمل کو اتنا شائستہ بنائیں، ٹھیک ہے، اتنا پاکیزہ بنائیں، معاملات میں اتنے شفافیت دکھائیں، ٹھیک، اور ان سے تعلقات میں اتنی نرمی پیدا کریں، تو یقیناً دلوں میں ایک نرمی پیدا ہوگی اور اسلام کا پیغام خود بخود بندگان خدا تک پہنچنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ نے بہت اچھی بات فرمائی اور عمل پہ آپ نے زور دیا۔ یقیناً ہمارا جو عمل ہو وہ ایسا ہو کہ یہ غیر مسلم ہمارے اچھے اخلاق کو دیکھ کر یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے تو ان کے رسول کا اخلاق کیسا ہوگا۔ بلند ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور کہ مطالعہ کر کے قرآن کریم کا اور دیگر مذاہب کی کتابوں کا علمی
جو قوت ہے جی ہاں۔ اس میں اضافہ کریں، سوالات اٹھتے ہیں، جی۔ ہمارے مسیحی بھائی بہت سارے سوالات اٹھاتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ تو ان کے شافی جوابات دینے کی اہلیت ہو، اخلاقی برتری یقیناً، اخلاقی قوت یقیناً، لیکن مطالعے کی قوت بھی اپنی جگہ۔ مطالعے کی قوت اپنی جگہ، تاکہ جو آپ نے آیت پڑھی تھی نا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، جب دلائل دینے پڑیں تو احسن طریقے سے، احسن طریقے سے دلائل دیے جائیں۔ علامہ صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہم نے ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت سیکھا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، ہم اپنے علماء کے بڑے ممنون، تشریف لاتے ہیں، ہمیں دین سے قریب کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات واضح کر دیتے ہیں۔ بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے، یعنی اتنا بڑا عنوان ہے خواتین و حضرات، قربت کیسے پیدا ہو سکتی ہے، اور قربت پیدا کرنے کے لیے جسے کہتے ہیں کہ منیمم کامن ایجنڈا، وہ کیا ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کو اور مسیحیوں کو تو ویسے ہی ایک دوسرے کے قریب آ جانا چاہیے، کئی چیزیں مشترک ہیں ہماری، بس ان سے مکالمے کی ضرورت ہے، جیسا علامہ صاحب نے بات فرمائی، اپنے علم سے اور اپنے اخلاق سے انہیں باور کرایا جائے کہ یہی ہے وہ دین جس کی بشارت آپ کے رسول مسیح علیہ السلام، جو ہمارے بھی رسول ہیں لیکن ہم مسیح کو بھی مانتے ہیں اور ہم تو ظاہر ہے ہم محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں نہیں مسیح علیہ السلام کی اس بشارت کو پورا کر دیتے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر۔ کوئز، کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت کہاں فرمائی تھی؟ درست جواب مسجد اقصیٰ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سورہ زمر میں بیان ہوا ہے کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب تین آپشنز، مر جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے یا پاگل ہو جائیں گے۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ خواتین و حضرات، قرآن اندازی۔ واہ جناب، دیکھیں اب کون خوش نصیب نکلے۔ جی آج عظما سحر، قصور سے، قصور عظما سحر صاحبہ قصور سے آپ کی خدمت پہ دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آہو زاری مصیبت کو تقویت دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آہو زاری مصیبت کو تقویت دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔